अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। इश्क रुख बाय आयशा नूर, किस्त नंबर 26। ये नावल एज डिफरेंस पर है, सरदार बेस पे है, उसके बाद पाक आर्मी बेस पे ये नावल है। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। जी तो नावल स्टार्ट करते हैं। इश्क रुख आयशा नूर, किस्त नंबर 26। इस वक्त हवेली का माहौल काफ़ी अफसरदा था। सब अपने अपने कमरों में बैठे एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। मोमिन शाह अपने कमरे में बैठे हुए थे जब इनके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। कैप्टन फ़ाहद कमरे में दाखिल हुए और मोमिन शाह के पास आकर बैठ गए। फ़ाहद, मुझे बस एक बात का जवाब दो, तुमने किसी को ज़मान शाह का चेहरा क्यों नहीं देखने दिया? ये मेरे बूढ़े हाथों की तरफ देखो, मेरे अंदर और सकत नहीं है कि मैं कोई और गम बर्दाश्त कर सकूं। जो सच है मुझे बता दो, नहीं तो ये दर्द मैं अपने अंदर लिए इस दुनिया से चला जाऊंगा। सबके सामने मैं बहुत बहादुर बन रहा हूँ, मगर फ़ाहद तुम नहीं जानते अंदर से मैं कितना टूट चुका हूँ। पहले दुराब, होरब, अब समान। मेरे अंदर और हिम्मत नहीं कि मैं अपने बच्चों की तकलीफ़ों को देख सकूं। कैप्टन फ़ाहद ने फ़ौरन से मोमिन शाह के हाथ पकड़े। अरे अंकल, प्लीज़ ऐसा मत करें। क्यों? मुझे गुनाहगार कर रहे हैं। फ़ाहद ने देखा कि कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। इससे पहले कि फ़ाहद कमरे का दरवाज़ा बंद करता, काज़िम आदियान कमरे में दाखिल हुए। काज़िम ने अंदर आते दरवाज़े को अंदर से लॉक कर दिया और दोनों चुपचाप सामने जाकर सोफे पर बैठ गए। बोलो फ़ाहद, क्या हुआ है ज़मान को? लाला वो फ़ाहद, एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें सिर्फ भाई कहा नहीं, मैं तुम्हें ज़मान की जगह रखता हूँ। ये तुम अच्छी तरह जानते हो। हमारी हवेली के अंदर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं। तुम जब दिल चाहे बिला झिझक हवेली में आ सकते हो। फ़ातिमा नमल भी तुमसे पर्दा नहीं करती क्योंकि वो तुम्हें ज़मान शाह की तरह समझती हैं। अब सोच समझ कर बोलना, क्योंकि अब जो कुछ तुम बताओगे तुम यही समझो कि तुम अपनी फैमिली से बात शेयर कर रहे हो। लाला, ज़मान शाह का कुछ पता नहीं, वो कहाँ है? मोमिन शाह, काज़िम और आदियान को ऐसे लगा जैसे हवेली की छत इनके सरों पर गिर चुकी है। तुम किसका जनाजा लेकर आए? मोमिन शाह ने आहिस्ता आवाज़ में सरगोशी की। अंकल, हमारे कुछ ऑफिसर्स भी ज़मान शाह को लेकर बहुत परेशान हैं। दुश्मनों का टारगेट ज़मान शाह था, इसीलिए हमने एक शहीद फ़ौजी को ज़मान शाह का नाम दिया। अब मसला ये था कि हम इस फ़ौजी को वहाँ दफन नहीं कर सकते थे क्योंकि सब जानते थे ज़मान शाह आपका बेटा है और आप 50 गांव के सरदार हैं। मुझे मजबूरी में ताबूत यहाँ लाना पड़ा। इस वक्त एक मैं और 2 ऑफिसर्स जानते हैं कि ज़मान शाह गायब है, लेकिन अंकल मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ज़मान शाह कहाँ चला गया। जब ज़मान को गोली लगी थी तो पीछे खाई थी। आज इसे गोली लगे पूरे 10 दिन हो गए हैं। तो फ़ाहद, तुमने ज़मान को ढूंढा क्यों नहीं? काज़िम ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ खींची। जबकि आदियान का भी यही हाल था। लाला, आपको क्या लगता है कि मैंने ज़मान को नहीं ढूंढा? कहीं वो दुश्मनों के हाथ? नहीं। इससे पहले कि आदियान बात पूरी करता, फ़हद ने इसे फ़ौरन से
اس کی بات فوراً سے درمیان میں کاٹ دی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دشمنوں کی طرف سے ہی زمان پر گولی چلائی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ زمان شاہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے فہد، ایک بار پھر اسی کھائی میں زمان کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ مگر لالا پلیز، میں نہیں چاہتا یہ بات اس کمرے سے بھی باہر جائے۔ آپ بھی پلیز کسی سے اس بات کا ذکر نہ کریں۔ فہد نے آج پہلی بار عدیان کو دیکھا تھا۔ تم عدیان کے لیے بے فکر رہو، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ کبھی بھی بات اس گھر سے باہر نہیں جانے دے گا۔ بالکل کیپٹن، تم بے فکر رہو، یہ بات میرے گھر کی بات ہے، میں کیوں اپنے گھر کی بات باہر کروں گا؟ اور میں یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں۔ عدیان نے مسکراتے ہوئے کیپٹن فہد کی طرف دیکھا تو فہد بھی بدلے میں مسکرا دیا۔ فہد، تم ایسا کرو، اپنے کچھ لوگوں کو اس کھائی میں زمان شاہ کو ڈھونڈنے پر لگا دو۔ مگر لالا، یہ بہت رسکی ہے، کیونکہ بات باہر نکل گئی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ کاظم شاہ کے کہنے پر کیپٹن فہد نے اسے جواب دیا۔ مگر فہد، ہم دونوں بھی تو اسے نہیں ڈھونڈ سکتے، عدیان کو ہم ساتھ نہیں لے کر جا سکتے۔ فاطمہ کا ابھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اور پری بھی اس کے بغیر بالکل نہیں رہے گی۔ کیا وجہ؟ نہیں، وہاج کو رہنے دو، وہ بہت چھوٹے دل کا ہے، اس سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ گھر میں کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ اگر سب کی نظر میں زمان شاہ شہید ہو چکا ہے تو آج سے وہ ہمارے لیے بھی شہید ہو گیا ہے۔ اب زمان شاہ ایک نئی پہچان سے دنیا کے سامنے آئے گا، جسے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا، مومن شاہ نے باروب آواز میں کہا۔ مگر اس سے پہلے ہمیں زمان شاہ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر میں کوشش کروں کہ باہر سے کچھ لوگ ہائر کر سکوں جو پاک آرمی کے بارے میں نہ جانتے ہوں اور نہ ہی زمان شاہ کو پہچانتے ہوں، ہم انہیں صرف یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں شک ہے کہ یہاں کوئی ڈیڈ باڈی ہے۔ اچھی خاصی رقم دے کے سب کا منہ بند کروا دیں گے۔ لالا، اگر پیسوں کی بات کرتے ہیں پھر تو یہاں بھی کافی ایسے لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی جہاں زمان شاہ کو گولی لگی تھی وہاں کافی قبائلی لوگ رہتے ہیں، ہم ان سے بھی یہ کام کروا سکتے ہیں کیونکہ وہ اس ایریا کے چپا چپا کو جانتے ہیں۔ کاظم، تم فہد کے ساتھ صبح ہی نکلو، مجھے زمان شاہ ہر حال میں چاہیے اور زندہ چاہیے۔ انکل، اگر آپ تھوڑا فیور دے تو مجھے اور کاظم لالا کو آپ ابھی ایئرپورٹ تک ڈراپ کروا دیں، میں نہیں چاہتا کہ 1 منٹ کی بھی دیری ہو۔ عدیان، تم وہاج کے ساتھ ان دونوں کو ایئرپورٹ چھوڑا، اور کاظم تم سب سے یہی کہو گے کہ تم اپنی میٹنگ کے لیے کچھ ٹائم کے لیے کینیڈا جا رہے ہو۔ رخ کو اچھے سے سمجھا کے جانا، آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس۔ کاظم شاہ نے اس بات پر سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت دروازے کے باہر بھی کوئی ان سب کی باتیں سن رہا تھا۔ کاظم کے باہر نکلتے ہی فوراً سے وہ پیچھے دیوار کے ساتھ چپک گیا تاکہ کاظم کو وہ نظر نہ آ سکے۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ زندہ ہے، وہ ایک نئی پہچان سے آئے گا، وہ زندہ ہے۔ کاظم شاہ جب اوپر اپنے کمرے میں گیا تو رخ سو رہی تھی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے جلدی جلدی اپنے ہاتھ چلاتے تھوڑا سا سامان پیک کیا، اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالا، اپنی
گن بیگ میں رکھی اور کمرے سے باہر نکلنے لگا تو نظر سوتی ہوئی رخ پر پڑی۔ کاظم شاہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے رخ کے پاس آیا، رخ کے پاس ہی بیڈ کے پاس نیچے بیٹھ گیا اور اپنی انگلی اور انگوٹھے کے پوروں سے رخ کے گال سہلانے لگا۔ تم میری زندگی ہو، تمہیں نہیں پتا تم نے میری زندگی میں آ کر مجھے بدل دیا ہے۔ میں پہلے جیسا کاظم شاہ نہیں رہا، تم میری زندگی کا سرمایہ۔ بس جلدی جلدی بڑی ہو جاؤ، اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میرے پہلو میں ہو اور میں صبر کر لوں۔ کاظم شاہ نے اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر نرمی سے رب کرتے ہوئے کہا۔ کاظم شاہ سے جب صبر نہ ہوا تو کاظم شاہ نے تھوڑا سا اوپر ہوتے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے اپنے ہونٹوں میں پیوست کر لیا۔ اسے ڈر تھا کہ رخ اٹھ نہ جائے، مگر مسئلہ اس کم بخت دل کا تھا جو مان نہیں رہا تھا۔ کاظم نے نرمی سے اپنا ایک ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھا اور اپنی مضبوط ہتھیلی کے نیچے اس کا چھوٹا سا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ کاظم نے اپنے ہاتھ پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا، رخ تھوڑا سا کسمسائی۔ کاظم نے اپنے دانتوں میں نرمی سے اس کے نچلے ہونٹ کو کھینچا، اس کے ماتھے پر، آنکھوں پر، اس کی چھوٹی سی ناک پر، اس کے پھولے پھولے گالوں پر اس نے اپنے لب رکھے۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے کاظم نے رخ کو محسوس کیا۔ کاظم نے اپنے والیٹ میں سے کچھ پیسے نکالے اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ رخ روزانہ اسکول جاتے وقت اس سے پیسے لے کر جاتی تھی۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ رخ کسی اور سے پیسے لے، اس لیے اس نے کافی پیسے رخ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے اور چپ چاپ اپنا سامان اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وحاج کو عدنان نے کمرے سے بلا لیا تھا۔ کاظم نے وحاج کی طرف دیکھا تو وحاج کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ کاظم نے وحاج کو اپنے ساتھ لگایا۔ وجی، مجھے کچھ ٹائم کے لیے کینیڈا جانا پڑ رہا ہے، میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ اگر میں نہ گیا تو میری زندگی کا سب سے بڑا لاس ہو جائے گا۔ پیچھے سے تم نے گھر والوں کو سنبھالنا ہے۔ میں جلد
مگر کافی لوگ ایسے تھے جو مومن شاہ کے ایک اشارے پر اپنی جان بھی قربان کر سکتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے اللہ کے بعد مومن شاہ کے طفیل سے چولہے چلتے تھے۔ وہاج اور عدیان ان دونوں کو ایئرپورٹ پر چھوڑا اور گاؤں کی طرف واپس آ گئے۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ جب عدیان کمرے میں داخل ہوا تو پری فاطمہ کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ عدیان مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا اور الماری سے اپنے کپڑے لیے چپکے سے واش روم چلا گیا۔ 10 منٹ کے بعد شاور لیتے باہر آیا۔ اسے اپنے جسم میں تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پری کو سائڈ پر کیا اور درمیان میں لیٹ گیا۔ سوری پری بیٹا، اگر آپ کو چھوٹا سا بھائی چاہیے تو آپ کو سائڈ پر سونا پڑے گا۔ عدیان نے مسکراتے ہوئے پری کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس نے فاطمہ کی رپورٹس دیکھی تھی، وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن اس نے اپنے خدا سے صرف ایک ریکویسٹ کی تھی، اسے پیارا سا بیٹا فاطمہ کے بطن میں سے چاہیے، اور وہ تو غفور الرحیم ہے، کبھی بھی سن سکتا ہے، بس کوئی ایک بار دل سے پکار کر تو دیکھے۔ مومن شاہ کمرے کی لائٹ بند کیے آنکھوں پہ بازو رکھے ہوئے تھے۔ جب نور ان کے پہلوں میں آ کر لیٹی اور اپنا ایک بازو مومن شاہ کے سینے پر رکھا، شاہ جی، کاظم کب میرے زمان کو لے کر آئے گا؟ مومن شاہ نے فوراً سے اپنا بازو آنکھوں سے ہٹاتے آنکھیں پھیلائے نور کو دیکھا۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ وہی مطلب جو آپ آدھا گھنٹہ پہلے اپنے کمرے میں میٹنگ کر رہے تھے۔ نور نے گھورتے ہوئے مومن شاہ کو دیکھا۔ وہ شاہ جی، میں سوچ رہی تھی کہ کاظم بھی اب چلا گیا ہے تو کیوں نہ میں اور رخ 2 مہینے اپنے گھر رہ آئیں۔ حویلی کا ماحول کافی افسردہ ہے، تھوڑا ہمارا ماحول چینج ہو جائے گا۔ نور نے مومن شاہ کی قمیض کے بٹن پر انگلی گھماتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ آپ اتنے دکھ کے ماحول میں ہمیں چھوڑ کر اپنے گھر جا رہی ہیں؟ بس ختم ہو گیا آپ کا پیار محبت؟ بس اتنی دیر ہی آپ نے مان کا سوگ منانا تھا؟ مومن شاہ نے نور کو ایموشنل کرنا چاہا تو نور جھٹ سے اٹھی، مومن شاہ کے گریبان سے پکڑا اور مومن شاہ کے اوپر بیٹھ گئی۔ جو پوچھوں گی سیدھا سیدھا جواب دیں گے؟ نور نے اپنی انگلی دکھاتے مومن شاہ سے کہا۔ یار نور بیگم، ایک تو بات پر آپ غنڈہ گردی پر اتر آتی ہیں، پیچھے ہٹیں، اب آپ بچی نہیں جو اس طرح کی حرکتیں کریں گی۔ مومن شاہ نے اپنی طرف سے نور کو ڈانٹنا چاہا تاکہ نور یہ بات بھول سکے، مگر وہ بھی نور مومن شاہ تھی۔ میری گل سنو شاہ جی۔ جی تسی سنا لو، مومن شاہ نے بھی نور کی پنجابی کا جواب دیا۔ چپ چاپ اپنے منہ سے ساری بات بتا دے، کیونکہ میں نے آدھی بات سنی تھی۔ یار میری جان، ایسی کوئی بات نہیں۔ مومن شاہ نے اسے اپنے اوپر سے اتارا، بیڈ پر اپنے پاس لٹاتے ہوئے اپنے سینے کا حصہ بنایا۔ بس چپ چاپ سو جائیں۔ شاہ جی میں آپ کی قسم کھاتی ہوں، صبح رخ کو لے کر 2 مہینے کے لیے اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ یار کیا بچوں والی حرکتیں کرتی ہیں؟ اب کیا آپ کی عمر ہے یہ ایسی حرکتیں کرنے کی؟ 40 سال کوئی زیادہ عمر نہیں شاہ جی، آپ بڈھے ہو گئے ہیں، مگر میں تو ابھی تک جوان ہوں۔ اچھا، 2 بار اپنے جلوے دکھائے آپ کو؟ کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ میں بڈھا ہوں؟ مومن شاہ نے تھوڑی سی بے باکی کرتے کہا تو نور کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ نور نے فوراً سے اپنا چہرہ مومن شاہ کے سینے میں چھپا لیا۔ شاہ جی مجھے میرا مان لوٹا دے پلیز، بس دعا کرو نور، تم ماں ہو اور اوپر والا کبھی ماں کی دعا رد نہیں کرتا۔ دعا کرو کہ اللہ ہمارے کاظم کو کامیاب کرے، مگر ایک بات یاد رکھنا، زمان اپنی پہچان کھو چکا ہے، وہ اب نئی پہچان سے آئے گا۔ مجھے پہچان سے کچھ نہیں لینا دینا، مجھے میرا بیٹا مل جائے میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ حور کیسی ہے شاہ جی؟ آپ نانا اور دادا بننے والے ہیں۔ نور نے مومن شاہ کی داڑھی پر ہاتھ رکھتے مسکراتے کہا تو
مومن شاہ نے اپنی آنکھیں پھیلائیں۔ کیا سچ میں میرا وہاج؟ نور اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ شاہ جی آپ کو کہاں سے لگتا ہے کہ وہ بچہ اپنے بچے پیدا کرے گا؟ تو پھر آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ میرا مان بابا سائیں بننے والا ہے، نور نے مسکراتے ہوئے کہا تو مومن شاہ نے نور کو اپنے سینے کا حصہ بنایا۔ کیا سچ میں؟ عادیان نے فاطمہ سے ٹیسٹ کرنے کا کہا ہے۔ اب دیکھیں وہ ٹیسٹ کرواتی بھی ہے یا نہیں۔ اسے بہت مشکل سے کھانا کھلا کر میں نے دودھ میں نیند کی آدھی گولی ڈال کر سلایا ہے۔ اب صبح اٹھ کر ہی اس کا ٹیسٹ ہو سکے گا۔ نور آپ ایسا کریں، صبح فجر کی نماز کے بعد آپ اس کے کمرے میں چلی جانا۔ شاہ جی میں ابھی جاتی ہوں۔ جیسے ہی نور اٹھنے لگی مومن شاہ نے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ پھر لٹا دیا۔ چپ چاپ لیٹی رہیں، وہ اپنے کمرے میں بالکل سیف ہے۔ بس آپ بتائیں کہ آپ مجھے کب بابا سائیں بنانے والی ہیں؟ شاہ جی کچھ شرم کر لیں، نانا دادا بننے والے ہیں باپ۔ نہیں نور، میری بات آرام سے سمجھو۔ رخ تمہاری بیٹی نہیں ہے، تمہاری بھتیجی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا ایک بچہ پیدا کرو جو تمہارا اپنا ہو۔ شاہ جی سب مجھ پر ہنسیں گے، نور نے چہرہ جھکائے کہا، جبکہ نور کی آواز میں مومن شاہ کو نمی محسوس ہوئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میرے بچے ایسے ہیں؟ نہیں، وہ گاؤں والے بھاڑ میں جائیں دوسرے لوگ، جب محنت پوری رات ہم کریں، پیدائش کا وقت درد آپ برداشت کریں، پورا پورا دن میرے بچے اسے اپنی گود میں کھلائیں، تو ہم دوسرے لوگوں کی فکر کیوں کریں؟ مومن شاہ نے نور کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ ابھی بس دعا کرے کہ اللہ میرا مان مجھے جلدی جلدی واپس لوٹا دے۔ آمین۔ دونوں نے ایک زبان آمین کہا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ناول آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، گڈ نائٹ، ٹاٹا، بائے بائے۔